गुजरात पंजाब अज़मा बुखारी हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनसे हम तीखे सवालात भी करेंगे और उसके साथ साथ जो है हल्के फुल्के अंदाज में बातें भी होंगी। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी हुकूमत का 1 साल हो गया है, 1 साल को आप किस तरह देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शेख साहब। मैं हुकूमत को कैसे देखती हूँ ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि पंजाब की आवाम इस हुकूमत का 1 साल कैसा देखती है और उसमें जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं। अभी हमने 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा जलसा नारोवाल में किया है, जो एक्चुअली जलसा नहीं था, वो 2 सड़कों का इफ्तिताह था। और वो इफ्तिताह जितने बड़े जलसे में जो है वो तब्दील हुआ, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग मरीम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी को कहाँ रेट करते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जब भी हमारी मुखालिफ सियासी जमात जो है, जिसका एक ही एजेंडा है इस मुल्क में अफरा तफरी, जलाओ घिराओ और फसाद, जब वो कॉल देते हैं तो पंजाब के लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये भी इस बात का मज़हर है कि लोग अपनी मसीहा की शक्ल में चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ को देखते हैं और उनके जब मसाइल जो है वो हल हो रहे हैं, हर शुबा ज़िंदगी के अंदर जो है उनके इनिशिएटिव्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसीलिए वो किसी और पार्टी के बारे में सोचना नहीं चाहते। अच्छा ये बताइए, अब तक जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो वज़ीर पंजाब हैं, वो 90 के करीब जो है वो प्रोजेक्ट अनाउंस कर चुकी हैं। उनमें ग्राउंड पर कितने आ चुके हैं और अवाम उसमें से कितने % जो है फैसिलिटेट हो चुकी है और कितने जो है वो आगे जाकर मुकम्मल होंगे? मैं समझती हूँ कि इस सवाल में मेरी नालायकी है फिर कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं बात करूँ, मैं बात शुरू इस बात से करती हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ की वाहिद हुकूमत है जिसने कोई प्रोजेक्ट फ़ाइल के लिए नहीं बनाया, जिसने कोई प्रोजेक्ट जो है उसकी फंडिंग को तलाश करने की स्टेज पे वो कभी नहीं गई। चीफ़ मिनिस्टर तभी अनाउंस करती हैं जब वो उसका इफ्तिताह कर रही होती है। तो कोई भी ऐसा इनिशिएटिव इन 90 के अंदर नहीं है जो हो जाएगा, हो सकता है या होने का इम्कान है कि ऊपर हो। तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, उन सब के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और पंजाब में अक्रॉस द बोर्ड 12-13 करोड़ की जितनी की हमारी आबादी है वो सब उससे जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कोई प्रोग्राम पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, कोई प्रोग्राम वर्कर्स के लिए नहीं है। ये तमाम जो प्रोग्राम्स हैं ये अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए होते हैं। अगर कूड़ा उठाया जा रहा है तो पीटीआई के घर वालों के सामने से भी उठाया जा रहा है, बाकी लोगों से के घरों से भी। फ्री अद्वियात जो है वो पीटीआई के लोगों को भी मिल रही हैं, बाकी लोगों को भी मिल रही हैं। जो स्कॉलरशिप्स हैं वो पीटीआई के जो बच्चे हैं उनको भी मिल रहा है, बाकियों को भी मिल रहा है। सो तमाम जो उनके इनिशिएटिव्स हैं वो पंजाब के अवाम के लिए होते हैं और वो सबकी चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए सबके लिए सोचती हैं। अच्छा, ये सब कुछ आप क्रॉस द बोर्ड सबके लिए कर रहे हैं, पंजाब के लिए, तो क्या वजह है कि सोशल मीडिया में आप अभी तक पीछे हैं और वो पीटीआई की जो जमात है वो आगे है? उसके लिए आप कोई काम कर रही हैं, नहीं कर रही? देखिए, पहले तो मुझे हैरत ये होती है कि सोशल मीडिया जिसके अंदर मेजॉरिटी ओवरसीज़ की है, उसको आपने एक पैमाना बना लिया है मकबूलियत का, और आपको वो ओवरसीज़ के सिर के ऊपर जो जिन्होंने कभी पाकिस्तान शायद आना नहीं है, जो दूसरे मुल्कों की जो है वो मलकाओं के और बादशाहों की जो है वफादारी के हलफ ले चुके हैं, वोट उन्होंने देना कोई नहीं, और उनको जो है वो आप मेजॉरिटी बना के जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने जीना मरना है, उनके ऊपर आप उनको सुपरसीड कर देते हैं। तो पहले तो ये नैरेटिव बेहतर करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पे एक तो जो सब कुछ है वो सच नहीं है, दूसरा ये है कि वो मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी वो हैं जो ये यहाँ पंजाब में, पाकिस्तान में रहते हैं। और लेकिन सोशल मीडिया की एक अपनी अहमियत मौजूद है और उसको यकीनन हम रियलाइज़ भी करते हैं। हमारा एक अपना डिजिटल मीडिया विंग है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश हो गया है और उसके अंदर हमने बच्चों को भर्ती भी किया है। उनके साथ हम जो है वो फेक प्रोपेगेंडा और गाली गलोच और बदतमीज़ी जो है वो नहीं करेंगे डिजिटल मीडिया पे। उस पर हमारा काम जो है, हमारा फोकस चीफ मिनिस्टर की वो कारकर्दगी है जिसको हमें जो है वो आगे लेके जाना है। और ये ऐसे ही है जैसे आपको वो कहते हैं ना कि जब आपको सच ख़त्म हो जाए तो फिर जो है आवाज़ ऊंची हो जाती है, या दलील ख़त्म हो जाए तो फिर आप इल्ज़ामात पे आ जाते हैं। सो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी जो है
وہ کافی ہے بتانے کے لیے. اور الحمدللہ یہ کارکردگی کی جو سیاست ہے اس کو لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اون بھی کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اچھا, بانی پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک خط لکھا ہے اور وہ لکھا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو. جرنلسٹوں نے ان سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی خط ملا نہیں, اور اگر ملے گا تو میں وزیر اعظم شہباز شریف کو بھیج دوں گا. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ خط لکھ رہے ہیں. تو مجھے جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیل سے خط لکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک پورا ایس او پی ہوتا ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ خط لکھ رہے ہیں اور معافیاں مانگ رہے ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں؟ کمال بات کریں شیخ صاحب, وہ خود اون کر رہے ہیں. جو خط بھیج رہا ہے وہ خود اون کر رہا ہے کہ میں خط لکھوا کے بھیج رہا ہوں. تو مریم نواز نے بھی تو یہی کہا نا کہ وہ خط بھیج رہے ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ ہاں میں نے خط بھیجا. اور جو آرمی چیف نے کہا بالکل ان کو یہی کہنا چاہیے تھا. ایک جو ڈیموکریٹک آرمی چیف ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے, اور اگر مجھے کوئی خط جو ہے وہ خواہ مخواہ سیاست میں الجھانے کے لیے اگر کوئی خط لکھتا بھی ہے تو میں وزیر اعظم پاکستان کو دے دوں گا. وہ بات تو یہ تب کوئی کانٹرڈکشن ہو یا تب مریم نواز پہ سوال آئے جب وہ خود کہے کہ نہیں میں نے تو کوئی خط نہیں لکھا. مریم نواز صاحبہ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ خط, وہ خود کہتے ہیں بھائی ہم نے خط لکھا, اور ابھی تیسرا بھی آنے کا امکان ہے. ابھی علیمہ باجی نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ ایک تیسرا خط بھی پائپ لائن میں ہے, اس نے بھی آنا ہے. تو یہ خط کھیلتے نہیں, یہی کر سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خط لکھا جا چکا ہے, اب وہ اس میں معافی مانگ رہے ہیں یا کوئی حقائق بیان کر رہے ہیں, یہ آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں, حقائق کا تو بانی پی ٹی آئی سے دور دور تک کوئی لینے دینا نہیں. کبھی زندگی میں انہوں نے حقائق پہ بات کی نہیں. جب وہ حکومت تھے تب بھی, اور اب جب وہ جیل میں ہیں تب بھی. حقائق اور بانی پی ٹی آئی دو مختلف چیزیں ہیں. سو وہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں, وہ ٹرول کر سکتے ہیں, بدتمیزی کر سکتے ہیں, سازشیں کر سکتے ہیں. وہ کر رہے ہیں, وہ کرتے رہیں گے. اس سے وہ خط کے ذریعے کر لیں, وہ وفاق پہ دھمکیاں دلوا کے کر لیں, وہ وفاق پہ حملہ کرا کے کر لیں, وہ کرتے رہیں گے. اچھا یہ بتائیے, آپ نے 90 سے زیادہ پروجیکٹ شروع کر دیے, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی پروجیکٹ یا کوئی بھی تقریر یا کوئی بھی بات جو ہے وہ عمران خان کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتی؟ چونکہ وہ ہمارے سوسائٹی کا ایک ایسا ناسور ہے کہ اور وہ اس ناسور نے جتنی پینیٹریشن کی ہوئی ہے, جس طرح اس نے ینگ بچے اور بچیاں جو ہیں ان کے فرٹائل جو مائنڈز ہیں ان کے ساتھ اس نے کھیلا ہے. اور اس کا جو ایک نیریٹو ہے, اس کا کاؤنٹر نیریٹو تو ہمیں دینا پڑے گا نا, ہمیں دینا چاہیے. اور اس لیے اس کی اصلیت جو ہے اگر چیف منسٹر نہ دکھائے تو کون دکھائے گا. اور ہم ون سائیڈڈ جو ان کا چورن ہے وہ بیچتے رہیں کہ بڑا مظلوم ہے, بڑا معصوم ہے, اور بیچارے کو بے گناہ جو ہے وہ جیل میں رکھا ہوا ہے. تو جو اس کی سچائی ہے وہ کسی نہ کسی کو تو بتانی پڑے گی نا, اور وہ مریم نواز صاحب سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. تو یہ بتائیے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں, بچر صاحب, وہ کافی زیادہ الزامات لگا رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ پر, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بیچارے مطلب اپنے حلقے سے 100 بندہ تو نکال نہیں سکتے. وہ آپ ان کو اہمیت دے دیتے ہیں تو وہ بیٹھ کے جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. وہ بیچارے اپنی پارٹی میں ریلیونٹ ہیں, ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا, تو آپ بھی ان کو اتنا زیادہ سیریس نہ لیا کریں. تو عمران خان کس سے معافی مانگ رہے ہیں اور معافی دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ عمران خان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے, اور قوم کو ہی ان کو معافی دینے کا اختیار جو ہے وہ ہے. لیکن معافی دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے لیے جیل کے پھاٹک کھل جائیں گے اور وہ معصوم جو ہے معصوم بن کے وہ دندناتے ہوئے باہر آ کے پھر فساد کرنے شروع کر دیں گے. وہ ایک قانونی پروسیس کی ضرورت ہے ان کو, اگر ان کو جو ہے وہ جیل سے باہر نکلنا ہے, اور وہ عدالتیں ہی کر سکتی ہیں. ویسے عدالتیں ان کے لیے وہ بڑے خوش قسمت ہیں, عدالتیں ان کے لیے آؤٹ آف دا وے بہت ان کو ریلیف دیتی رہتی ہیں. تو یہ اتنا ریلیف اگر میری لیڈرشپ کو ملا ہوتا تو ہمیں اتنی سفرنگز جو ہیں وہ نہ دیکھنی پڑتی. ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کی ملاقاتوں سے لے کر ہر چیز کا دھیان جو ہے وہ عدالتیں رکھتی ہیں. تو وہ معافی مانگ رہے ہیں, بیسکلی تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ خود کہتے بھی ہیں, خط بھی انہوں نے انہیں کو لکھا کہ میں انہی سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں جو ہے وہ کوئی انتقام کا میرے پاس جذبہ نہیں ہے. یعنی وہ ایک ترلے منتے جو پروگرام ہوتا ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ آر ٹی ایس ٹائپ کا کوئی پلان بنایا جائے, ان کو پھر جو ہے پلانٹ کر دیا جائے پاکستان کے اندر, جس کے چانسز مجھے نہیں لگتے. تو کوئی امکان نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا شیک ہینڈ ہو جائے اور پھر ان کو معافی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شیک ہینڈ کا مطلب کیا ہے, کیا ہو. ایک طرف آپ گالیاں دے رہے ہیں, ایک طرف آپ پورے جو ہمارے شہداء ہیں کہیں پر بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, آپ نے ایک طوفان بدتمیزی ہے,
آپ شودا کو بھی نہیں بخشتے, آپ سپہ سالار کو بھی نہیں بخشتے. وہ جو واشنگٹن کے اندر جو انہوں نے ٹرک گھمائے تھے اور کیا کیا لکھا ہوا تھا اس میں آرمی چیف کے بارے میں, 9 مئی آپ کر چکے ہیں, 26 نومبر آپ کر چکے ہیں, اور ابھی بھی آپ باز نہیں آتے. کبھی آئی ایم ایف کے جو ہے ان کو کہتے ہیں پاکستان کو جو ہے وہ پروگرام مت دو, آپ مختلف جو ہے وہ لابیسٹ فرمز ہائر کر کے آپ کانگریس مین کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے مفادات کے خلاف. تو جو شخص پاکستان سے دشمنی کرتا ہو اس کو کون معافی دے گا اور کیسے معافی دے گا؟ پی ٹی آئی کے اور حکومت کے جو مذاکرات ہوئے تھے وہ اپنی سطح پر ہوئے تھے یا کسی کوئی خاص ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہوئے اور پھر جب وہ ہاتھ اٹھ گیا تو وہ مذاکرات بھی ختم ہو گئے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہاتھ والی بات پہ میں بلیو ہی نہیں کرتی. وہ اس لیے کہ ملک میں ایک جمہوری حکومت ہے اور خود سپہ سالار جو ہیں وہ خود اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہر طرح کے سیاسی مذاکرات جو ہیں وہ سیاستدانوں سے ہونے چاہیے, اور انہوں نے بہت کوشش کی لیکن الٹیمیٹلی جب کوئی اور راہ نہیں ملا تو پھر ان کو بیٹھنا پڑا. لیکن عمران خان کی ایک پرانی عادت ہے کہ ملک کے اندر کوئی بھی بھلائی کا کام ہونے لگے گا نا وہ ہونے نہیں دے گا. سو مذاکرات کے ذریعے بھی اگر پاکستان کے اندر کوئی اسٹیبلٹی آ سکتی تھی, جو ان کا بہت وہ ہے کہ 9 مئی میں جو ہے وہ ہم پہ گولی نہیں چلائی تھی, 26 نومبر کو ہم پہ گولی چلا دی تھی, تو وہ اس کے لیے پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ بنانے جا رہے تھے. لیکن چونکہ اس کے اندر سچ سامنے آ جاتا اور سچ جو ہے وہ عمران خان کے مفاد میں نہیں ہے, اس لیے اس نے اس کو نہیں چلنے دینا تھا. یہ بتائیے کہ اپوزیشن سے تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ لڑائی کرنا پڑتی ہے, جو مکھی کرنی پڑتی ہے, لیکن آپ کو اپنے اندر گھر میں بیٹھ کے, یعنی جو کہ آپ کی جماعت کے ساتھ اتحادی ہیں, حکومت کا حصہ نہیں ہیں, ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ لڑائی کرنا پڑتی ہے, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ خاص طور پہ میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, ہم 2 مختلف جماعتیں ہیں اور ایک ڈیموکریسی کے لیے, ایک تسلسل کے لیے جو ہے ہم ایک ساتھ ہیں. چونکہ کسی کے پاس کلیئر میجورٹی نہیں تھی پارلیمنٹ کے اندر, تو پرابلم یہ ہے کہ ہم تو ویسے 90% کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو لیٹ گو کیا جائے. ہر وقت اس طرف سے صوبائیت کی بات آئے گی, ہر طرف اس وقت سے وہاں سے تانے آئیں گے, ہر وقت اس وقت سے کوئی بھی پروجیکٹ پنجاب میں شروع ہوتا ہے, مطلب بیانات کی گولہ باری وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اور حالانکہ ہم خوش ہوتے ہیں اگر سندھ میں جو ہے کراچی میں کہیں صفائی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. اگر سندھ کے اندر جو ہے کوئی اچھا ٹرانسپورٹ کا سسٹم آئے گا ہمیں بہت خوشی ہوگی. یہی خوشی ان کو بھی فیل ہونی چاہیے, لیکن وہ ان کے بیانات میں اس میں نظر نہیں آتی. گورنر صاحب یہاں پہ وہ وکھرا ہی مطلب اپنا ہی کوئی ایک جو ہے وہ پروگرام چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ بات نہ کی جائے. لیکن 7 میں ایک ٹریفک حادثہ ہوتا ہے, اور ٹریفک حادثہ جو ہے وہ اس کے اوپر وفاق کے اوپر سارا ملبہ گرا دیا جاتا ہے, اور ساتھ میں پنجاب کو بھی لے آتے ہیں, اور چچا بھتیجی جو ہے وہ اس کا ذکر ہونے لگتا ہے. جی وہ سارا فنڈ جو ہے وہ پنجاب کو شاید مل رہا ہے اور چچا جو ہے وہ بھتیجی کو دیا جا رہا ہے, جو غلط ہے, جو فیکچولی انکریکٹ ہے. پنجاب نے جتنے منصوبے 90 شروع کیے ہیں اپنے فنڈ سے شروع کیے ہیں, اور وفاق کے ساتھ کوئی ان کے اگر کسی واجبات کا یا کوئی ان کے پیسوں کا لین دین ہے اس میں پنجاب کا کیا لینا دینا ہے. سو اس لیے مجھے اس وقت جو ہے وہ ان کو جواب دینا پڑا, اور 100 انہوں نے ترجمان رکھے ہوئے ہیں بھائی, ہر ایک بھانت بھانت کی بولی بول رہا ہے. تو بہت سو کو تو میں ویسے ہی سیریس نہیں لیتی, لیکن یہ ہے کہ جب اس طرح سے بات ہوگی تو پھر اپنی کلیریفیکیشن تو ہم کو دینی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے کانفلکٹ میں ایک دوسرے کے سامنے نہ جائیں تو بہتر ہے, چونکہ پھر جواب الجواب تو پھر ہوگا. بس سروس کے افتتاح کے موقع پر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سندھ نے جو ہے یہ پروجیکٹ پہلے شروع کیا بس کا, اور ہم نے بھی شروع کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ شرجیل انعام میمن نے بھی جو ہے وہ بڑی اچھی بات کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب اور سندھ میں کوئی صلح ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نہیں, ہماری لڑائی نہیں ہے. میں نے جیسے کہا کہ کچھ جواب جو ہے نا وہ تصحیح کے لیے دینے ضروری ہو جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی تو فیکچولی کریکٹ ہے نا, ان کے پاس میرا خیال ہے یہ 2-4 چیزیں ہیں کوئی بتانے کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو تھوڑا سا ان کا کریڈٹ ہے وہ کہیں مریم نواز کو نہ مل جائے, تو وہ تھوڑا سا ان کو پریشانی رہتی ہے مریم نواز کی کارکردگی سے. لیکن یہ ایک بات فیکچولی کریکٹ ہے کہ یہ 27 بسوں کا فلیٹ جو ہے یہ سب سے بڑا فلیٹ ہمارے پاس ہے پنجاب میں, اور ابھی ہمیں 500 اور آ رہی ہیں. تو یہ وہ جو 2-4 ان کے پاس بسیں ہیں سندھ کی, اس کا وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, شوق سے لے لیں. ہمیں سندھ کی ترقی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, ہمیں افسوس نہیں ہوتا. یہ بتائیے, آپ ماضی میں پیپلز پارٹی میں بھی رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی کی خواتین بھی آپ سے جو ہے وہ بہت ناراض ہیں. شازیہ مری صاحبہ ہوں, شہلا رضا ہوں, کوئی بھی ہوں, تو وہ آپ پر جو ہے وہ
काफ़ी गोला बारी कर रही होती है, कोई तो बात वो देख कर आपको क्या लगता है कोई कि बात नहीं, मैं कहती हूँ चलो चाहिए उनको मेरी वजह से अगर कोई खबर बन जाती है तो क्या हर्ज है। तो गवर्नर पंजाब तो जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, तो क्या वो वोट की ताकत से बनवाना चाहते हैं या कोई मुआहदा हुआ है कि थोड़ी देर के लिए जो है वो नून लीग वज़ीर आज़म होगी और फिर बाद में पीपल्स पार्टी? मेरी नॉलेज में ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, ना कोई ऐसा मुआहदा एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ज़ाहिर है उनको गवर्नर बनाया गया है, मतलब पार्टी में इतने इतने अच्छे बड़े बड़े नामों के जो है वो नज़रअंदाज करके, तो उनका भी मतलब फिर अब फ़र्ज़ बनता है कि वो जो है वो इस तरह की बातें करके थोड़ा लीडरशिप को जो है वो खुश करने की कोशिश करें। गवर्नर साहब जो है वो कोई महात्मा तो है नहीं कि जिनके कहने पे जो है या जिनके फूंक मारने से कोई वज़ीर आज़म बन जाएगा या हट जाएगा। वज़ीर आज़म तो जो है वो या मेजॉरिटी से बनेगा या कोलिशन से बनेगा, और वो अपने लीडर को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पिछले जो है वो पूरी कैंपेन भी पीपल्स पार्टी की बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए थी, उससे पिछली भी थी, तो उनको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि ये जो हुकूमत है वफाक में वो सिर्फ हमारी वजह से है, अगर हम निकल जाएं तो वो ये हुकूमत चल नहीं सकेगी। एक तरफ उनको जमहूरियत का क्रेडिट लेने का बहुत शौक है, आपको पता है जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का उनको बहुत होता है, दूसरी तरफ उनको ये एहसान चाड़ना होता है। तो हमने तो उस वक्त कहा था कि आप बना लें, और बाय द वे पीपल्स पार्टी जाना चाहती थी पीटीआई के साथ गवर्नमेंट बनाने के लिए, पीटीआई ने इनको लिफ्ट नहीं कराई, और जो है वो गवर्नमेंट तो फिर इजाज़त नहीं मिली, नहीं लिफ्ट नहीं कराई। पीटीआई वाले ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे, नहीं बनाना चाहते। तो वो तो ज़ाहिर कोलिशन गवर्नमेंट ही बननी थी, और अगर वो अब भी अगर वो समझते हैं कि वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, शौक से बना के देख लें। वैसे भी बुरे हालात गुजर गए हैं जब जिससे ये सब भाग रहे थे, कि जो मुश्किल हालात थे पाकिस्तान के, इकॉनमी की बुरी सूरत हाल थी, वो अब ठीक हो गई है, तो पकी पकाई पे तो बहुत सारे आ जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो हमारे गवर्नर पंजाब हैं तो वो छोड़ दें गवर्नर पंजाब को, बेचारों को इतना तो वो मतलब अपने लिए इतना नहीं सोचती, पार्टी के लिए आप है उनको इतना सीरियस लेके बैठे हुए। तो गवर्नर पंजाब ठीक है बेचारे, मतलब गवर्नर मेला लगाई रखते हैं, कोई बात तो नहीं। पीटीआई का आप क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? पीटीआई का मुस्तकबिल उनके अपने हाथों में है। अगर तो वो जमहूरी पार्टी की तरह बिहेव करे, अगर वो जमहूरी जमात की तरह बिहेव करे, जमहूरी इक़दार पे बिलीव करें, तो बिल्कुल उनको पॉलिटिक्स जो है वो करने की इजाज़त होनी चाहिए। बट अगर एक जमहूरी पार्टी की शक्ल में वो एक कोई प्रेशर ग्रुप और फाशिस्ट ग्रुप बन के इदारों को डिक्टेशन दे के पाकिस्तान का नुकसान करने की कोशिश करेंगे, तो ज़ाहिर है उसकी इजाज़त उनको नहीं मिल सकती। तो ये बताइए कि जो आप तर्जमान है पंजाब हुकूमत की, तो कभी कोई ऐसा हुआ है कि किसी ऐसी बात पर आपको जवाब देना पड़े जिस पर आप सोचती हो कि ये जवाब मुझे क्यों देना पड़ रहा है, इसमें हकीकत नहीं है, या इस शख्स की बात का मुझे क्यों जवाब देना पड़ रहा है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मैं कहती हूँ यार कितने फंस गई हैं, लेकिन चूँकि मेरा काम है, मुझे ये मेरी ड्यूटी है कि ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो हुकूमत पंजाब को डैमेज कर सकती हैं, या चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू जिसके ऊपर आना बहुत ज़रूरी है, वो मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मुझे उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना होता है। और वैसे फ्रैंकली मैं नहीं चाहती कि सिंध और पंजाब एक दूसरे के सामने आए, हमें नहीं आना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि दूसरी तरफ से भी अगर ऐसा ही बिहेवियर हो तो बिल्कुल मैं उसको वेलकम करूँगी। लेकिन अगर आप हर बात के अंदर सुबाइयत लेके आएंगे, अगर आप खामखा में गलत बयानात के ज़रिए, गलत हक़ाइक़ के ज़रिए अब पंजाब को या पंजाब के चीफ मिनिस्टर को मिलाइन करेंगे, तो फिर यकीनन मुझे बात करनी पड़ेगी। जब आप अपोजिशन में थी तो उस वक्त पीका ऑर्डिनेंस को काला कानून कहा जाता था, अब आप हुकूमत में हैं और आपकी हुकूमत ने ही जो है वो पीका का कानून मंजूर किया है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, पहले तो हमें इस बात के ऊपर बहस करनी चाहिए कि क्या सोशल मीडिया की रेगुलेशंस होनी चाहिए या नहीं। पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी 67 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर सोशल मीडिया पर रेगुलेशंस मौजूद हैं, और उसमें तमाम ये बड़े बड़े जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और चैम्पियन मुल्क हैं वो भी शामिल हैं। आपको याद होगा कि यूके के अंदर एक फ़ेक पोस्ट जो है उसके ऊपर रॉयट्स शुरू हो गए थे मुसलमानों के और उनके बीच में। तो उनकी स्टेट ने 24 घंटे के अंदर समरी ट्रायल्स करके, दरवाजे तोड़कर, काट कर लोगों को जो है वो घरों से घसीट के ला के उनको सज़ाएँ दी और मुल्क में अमन व अमान किया।
تو سوشل میڈیا جہاں بہت امپورٹنٹ اور بہتر ہے وہاں پر اس کا مس یوز حد سے زیادہ ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے اندر. اب جو بدتمیزی آپ دوسرے ملک کے سربراہان کی تصویروں کے ساتھ کریں، یا آپ ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کے چیف منسٹر کی یا میری یا کسی اور کی آپ اس کو جو ہے وہ سوسائٹی میں آپ ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو شاباش تو نہیں ملے گی نا، آپ کے اوپر ایکشن ہی لیا جائے گا. آپ کو اتنے سالوں سے سوشل میڈیا نے گرو کیا ہے، اس کو اپنے اون پہ گرو کرنے کی ایک اجازت بھی تھی، لیکن اس نے گرو غلط سائڈ پہ کیا ہے. اس نے نیگیٹیوٹی کی طرف، بلی کی طرف، ٹرولنگ کی طرف اس نے گرو کیا ہے، تو وہ تو کسی بھی ریاست کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. سو رولز ریگولیشنز جو ہیں وہ بنانے پڑیں گے، اس کے اندر مزید کنسلٹیشن کی گنجائش موجود ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ اس کے اوپر مزید کنسلٹیشن ہو سکتی ہے، کوئی ترمیم لانی پڑے وہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا بالکل مطلب کہ پیکا جو ہے وہ ڈریکولین قانون ہے اور وہ ہونا ہی نہیں چاہیے، پاکستان جیسی سوسائٹی میں یہ ممکن نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کافی زیادہ لوگ آپ سے ہو سکتا ہے خوش ہوں، لیکن ایک طبقہ ہے جو آپ سے خوش نہیں ہے، وہ کسان ہے. وہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گندم کی قیمت ہمیں نہیں مل رہی. اور کہاں مظاہرے کر رہے ہیں؟ ابھی 2 روز قبل جو ہے وہ لاہور میں شیرنگ گراس پر بھی ہوا ہے مظاہرہ. کتنے لوگ تھے؟ تو چلیں لوگ جتنے بھی ہوں نہیں ایسے تو نہیں ہوتا، ظاہر ہے نہیں تو ظاہرہ تو کیا نا انہوں نے. ایسے نہیں. دیکھیے چند لوگوں کا، ایک 15-20 لوگوں کا، ایک جو پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے پلیٹ فارم سے آ کر جو ہے وہ چیئرنگ کراس پہ بیٹھ جانا، اس کو آپ کسان نہیں کہہ سکتے. وہ بھی تو کسان ہیں جن کو جو 5 لاکھ سے جن کو 7 لاکھ کر دیا گیا ہے. 7 لاکھ کسانوں نے 50 ارب روپے کی خریداری کی ہے کسان کارڈ کے اوپر. وہ کسان نہیں ہے. جن 10,000 کسانوں نے ٹریکٹرز لیے ہیں، گرین ٹریکٹرز، وہ کسان نہیں ہیں. جو جن کسانوں کے لیے جو ہے وہ ماڈل جو ہے مالز بن رہے ہیں وہ کسان نہیں ہیں. تو یہ مطلب جو لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے جو کسان جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں وہ کسان نہیں، ایکچولی وہ کسان ہیں. یہ جو کسانوں کے بھیس میں جو بہروپیے ہیں نا، ان کو کسان کہہ کر جو ہے وہ کسانوں کی توہین مت کریں. الحمدللہ جتنا کسانوں کو فیسیلیٹیٹ چیف منسٹر صاحبہ نے کیا ہے، اور یہ بھی تو کہا گیا تھا پچھلے سال کہ جی وہ گندم کی جو ہے نا، اب تو گندم کی کراپ کسی نے کاشت ہی نہیں کرنا. آپ کی اطلاع کے لیے کہ جو ہے وہ 16.25 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ ہمارا ٹاسک تھا، جس کو الحمدللہ اچیو کر لیا گیا ہے. بلکہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شاید 17 کو کراس کیا ہے. تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ کسان جو ہے وہ الحمدللہ خوش بھی ہے، مستفید بھی ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی آگے بھی چیف منسٹر صاحبہ ان کے لیے جو ہے وہ تمام تر اقدامات کریں گی جس سے کسان خوشحال ہو. رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں ذخیرہ اندوز جو ہے وہ بڑی تیزی سے حرکت میں آتے ہیں، اور اب بھی تھوڑا سا افیکٹ جو ہے وہ فروٹ کے حوالے سے وہ آنا شروع ہو گیا، فروٹ مہنگا ہو گیا. تو اس کے لیے کوئی میکینزم بنا رہے ہیں یا عوام اسی طرح ہر رمضان میں جس طرح پستی ہے، مہنگا چیزیں خریدتی ہے، اسی طرح خرید؟ نہیں خیر، پچھلی دفعہ بھی نہیں پسی تھی، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. چیف منسٹر صاحبہ کے اوتھ لیتے ہی 15 دن بعد جو ہے وہ رمضان المبارک تھا، اور اس پر بھی ابھی ہمارے پاس مطلب پوری طرح گورنمنٹ بھی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی وار فوٹنگس کے اوپر کام ہوا تھا. ماڈل رمضان بازار لگائے گئے تھے، لوگوں کو سبسڈائز چیزیں جو ہے دی گئی تھیں، جو باقاعدہ میجسٹریٹس ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ گراہ فروشی کو روکنے کی کوشش کی تھی. بٹ اس دفعہ جو ہمارا ایک پورا ادارہ نیا جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، جس کے اندر 6,000 کے قریب جو ہے وہ نئی بھرتیاں ہوئی ہیں، جن کا ٹوٹل کام جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش جو ہے اس کی قیمتوں کو کنٹرول رکھنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت افیکٹولی آپ کو گراؤنڈ پہ وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن کچھ ذمہ داری آپ کی میری بھی ایز اے سٹیزن بھی تو ہے نا. ہمارے اندر بھی کوئی ایک مسلمان بھی ہیں ہم، اور ہم کہتے ہیں مسلمان ضرور ہیں اپنے آپ کو، لیکن مسلمانیت والی کوئی بات ہمارے اندر ہے نہیں کہ ہم نے ساری ذخیرہ اندوزی، ساری نفع جو ہے وہ ہم نے رمضان المبارک میں ہی کمانا ہے. تو اس کی غیر ضروری اور یہ غلط منافع خوری کی اور ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی. میں یہ بھی وارن کرنا چاہتی ہوں، اس کے اوپر بہت اسٹرکٹ ایکشن ہوگا جو بھی یہ کرنے کی کوشش کرے گا. پنجاب میں ایک گورننس جو ہے موجود ہے، پنجاب میں ایک چیف منسٹر موجود ہے، جن کے ڈیش بورڈ کے اوپر لائیو آپ ہر چیز جو ہے وہ کموڈیٹیز کی قیمت ہر وقت ان کے ڈیش بورڈ پر لائیو چل رہی ہوتی ہے. سو وہ اس سے نہ کبھی غافل ہوئی ہیں نہ ہوں گی. رمضان المبارک میں اور بھی زیادہ سختی اور تیزی آپ کو اس میں نظر آئے گی. یہ بتائیے آپ اور نگہبان رمضان پیکیج کے تھرو جو ہے وہ 10,000 روپے کا پے آرڈر جو ہے وہ 30 لاکھ خاندانوں میں جو ہے
وہ ان کے گھروں پر پہنچایا جائے گا, کوئی لائن نہیں لگے گی, کوئی کسی کو جو ہے وہ دھکے کھانے نہیں پڑیں گے, عزت اور احترام کے ساتھ ان کے گھروں کے اوپر جو ہے 10,000 روپیہ ان کو رمضان المبارک کے نگہبان پیکج کی صورت میں ملے گا. لیکن رمضان بازار تو شاید دوسرا نہیں لگ رہے, بالکل لگیں گے, نہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں. ہر ایک جو ہمارے ضلع ہیں سب کے اندر جو ہے ماڈل رمضان بازار ہوں گے. لاہور میں زیادہ ہوں گے چونکہ لاہور کی آبادی بھی زیادہ ہے. سو ایک پورا میکینزم ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے ڈیولپ کیا گیا ہے. صبح سے لے کے رات تک تو آپ اس قسم کی باتیں کرتی رہتی ہیں, آپ کو مختلف میڈیا ہاؤسز کو اپنے بیانات جاری کرنے پڑتے ہیں, لیکن یہ بتائیں آپ کے پاس ایک کلچر کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے, تو اس سے آپ مستفید ہوتی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں جا کے ڈرامہ دیکھ آؤں, کوئی فلم دیکھ لوں, کوئی ایسی بات کرتی ڈرامہ ہیں؟ آج ٹائم ہے آپ کے کل پاس؟ آج کل ڈرامہ دیکھنے والا نہیں ہے, تو اس لیے مجھے تھیٹرز کے اوپر چھاپے مارنے پڑے ہیں. پتہ نہیں آپ نے آپ تک کی وہ خبر پہنچی یا نہیں. پہنچی ہے. میں شاید پنجاب کی تاریخ کی واحد کلچر منسٹر ہوں جس کو خود تھیٹرز پہ جا کے خاتون ہوتے ہوئے بھی رات 11 ساڑھے 11 بجے چھاپا مارنا پڑا, اور بہت پرو ایکٹیولی میں کلچر کو دیکھ رہی ہوں. ٹائم تھوڑا کم ملتا ہے, اگر اس سے زیادہ میری خواہش ہے کہ میں زیادہ ٹائم دوں کلچر کو, کیونکہ کلچر میں بہت کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہے, اور ایک پوری کلچر پالیسی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کیبنٹ سے بھی اپروو ہوگی, جس کے اندر ہم نے بہت سخت اقدامات جو ہیں وہ لیے ہیں تھیٹر کو دوبارہ فیملی تھیٹر بنانے کے لیے, دوبارہ اس کو جو ہے وہ تھیٹرز کو فیملیز کے ساتھ آباد کرنے کے لیے. ابھی تھیٹر جو ہے وہ ایک اسپیسیفک کلاس کے لیے رہ گیا ہے جو مجھے قابل قبول ہے. تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ بھی جا کر وہاں پر ڈرامہ دیکھ سکیں؟ بالکل, میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ, بیکاز میں بچپن سے ڈرامہ دیکھ کے بڑی ہوئی ہوں. میں نے سہیل احمد صاحب کے, میں نے امان اللہ صاحب کے, میں نے وسیم عباس کے, میں نے بہت ڈرامے دیکھے ہیں تھیٹر. میں نے یہی الحمرا میں جو ہے وہ ہم آیا کرتے تھے بچپن میں. سو ایسا ہی تھیٹر انشاءاللہ جو مجھ جیسی خواتین اور جو فیملیز ہیں وہ آ کے وہ تھیٹر دیکھ سکیں, انشاءاللہ بہت جلد کریں گے. آپ کی جو آواز ہے وہ گرجدار سی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ہر وقت غصے میں رہتی ہیں. تو جب آپ گھر جاتی ہیں تو اسی طرح کی آواز ہوتی ہے گرجدار اور غصے والی, یا اس میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے؟ نہیں, وہاں مجھے کوئی تنگ کرنے والا اتنا ہوتا نہیں. میرے میاں بہت شریف آدمی ہیں, وہ مجھ سے لڑنے کا رسک نہیں لیتے. اولاد میری جو ہے وہ اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہوتی ہے, پڑھی ہوتی ہے, تو مجھے تنگ نہیں کرتے, تو اس لیے وہاں بھی ضرورت نہیں پڑتی. ملازمین کے ساتھ میرا رویہ ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے. میں ملازمین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے کی قائل نہیں ہوں. تو بلکہ میں سوچتی ہوں کہ وائس ریسٹ میں کرنا چاہتی ہوں گھر جا کے, تو کوشش ہوتی ہے کہ وائس ریسٹ کیا جائے, بیکاز بہت گلا استعمال کر لیا میں نے. اب تو مجھے لگتا ہے میری آواز ہی چینج ہو گئی ہے شاید. جی شکریہ آپ کا. تو یہ تھی میڈم عظمہ زاہد بخاری جو کہ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں. ہر وقت انہوں نے جو ہے وہ میڈیا میں رہنا ہوتا ہے. آج تیکھے سوالات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ عام فہم سوالات بھی کیے گئے ہیں. آئندہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. سلیم شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.